में आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। आपको ये बताता चलूं कि आज 3 चीज़ों पर बात करेंगे। पहले तो इस पर बात होगी कि इलेक्शन मुलतवी करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। जो इलेक्शन जिन्होंने मुलतवी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उनको क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सस्ते कपड़े बेचकर सस्ता आटा लेना, और वो भी किस किस्म का आटा है, उस पर बात करेंगे। उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मीनार पाकिस्तान पर जो तारीखी जलसा किया है इमरान खान साहब ने, उस पर बात करेंगे कि आवाम की किस कदर वहाँ शिरकत थी और उसमें क्या क्या फैसले हुए और उसका क्या असर होगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस पर बात होगी कि इलेक्शन जो मुलतवी करने का ऐलान किया है इलेक्शन कमिश्नर ने, और उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी और उसमें तौहीन अदालत किस किस पर लगेगी। उसमें आपको ये बताते चलें कि एक तो तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जमा करवा दी है कि तौहीन अदालत लगनी चाहिए जिन्होंने इलेक्शन मुलतवी किया। उसमें ज़ाहिर है जो तफसीलात हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने उन अदारों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इनकार किया है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते और हमारी ये ज़िम्मेदारी हम वो अदा नहीं कर सकते। तो वो जो तमाम जिन्होंने इनकार किया इस चीज़ का और जिन्होंने इसको पीछे करने के लिए, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ भी होंगे, वज़ीर दाखिला भी होंगे, जो वज़ीर दिफा हैं वो भी होंगे, और सेक्रेटरी साहिबान और डायरेक्टर साहिबान मुख्तलिफ अदारों के, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। अभी तक शायद कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन जब से ये फ़ैसला आया है उसके बाद जजेस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जजेस को धमकियाँ भी मिल रही हैं और उनको खामोश रहने के लिए और इस पर कोई रद्द अमल ना देने के लिए उनको कहा जा रहा है। लेकिन यह है कि कुछ जजेस हज़रात ने आपस में ये सलाह मशवरा किया कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी और डिप्टी स्पीकर ने जब फ़ैसला सुनाया था तो उसको किस तरह अदालत ने रद्द करके क्या फ़ैसला सुनाया था। अब उसके बाद, क्योंकि उस वक्त तो ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फ़ैसला हातमी है और जो कुछ अगर पार्लियामेंट भी गलत करती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला सुना सकती है और आइन की तशरीह कर सकती है। अब आइन वाज़ेह जो कहता है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था और आइन तोड़ने में जिस तरह का काम किया गया है और इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं, उस सिलसिले में अब अदालतें जो कुछ करना चाह रही हैं वो अपनी मर्ज़ी उनकी नहीं है, वो दबाव का शिकार हैं और उस दबाव से निकालने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी और जजेस किस तरह उस दबाव को ख़त्म करेंगे और क्या वो आइन के मुताबिक कानून के तहत फ़ैसला कर सकेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह है कि आवाम क्या चाहती है वो भी ज़रा देखना चाहिए। ये अदालतें, ये अदारे सारे तब चलते हैं जो आवाम के राय भी उसमें देखी जाती है कि आवाम क्या चाहती है, उसके मुताबिक ये सारे अदारे होते हैं। और अदारे आवाम की फलाह बहबूद और उनके आइन और कानून और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालतें भी होती हैं, बाकी अदारे भी होते हैं। अगर फ़ौज है तो फ़ौज जितने भी अवाम है पाकिस्तानी, उनकी हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। मुल्क को तो अवाम पर चलते हैं, खाली ज़मीन के टुकड़े नहीं होते बल्कि अवाम होती है और अवाम की फलाह बहबूद और आवाम की तकलीफ़ और मुश्किलात को देखा जाता है तो उसके मुताबिक ये सारे अदारे काम करते हैं। तो अगर उसके ख़िलाफ़ चलें या उससे बढ़कर आगे निकल जाएं और अपनी मनमानी करें और आवाम की राय का एहतराम ना करें तो उसके लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है और इस चीज़ को कैसे चेंज किया जा सकता है ये आने वाला टाइम ही बताएगा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पर ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है, वकला पर आयद होती है कि वो आइन और कानून को किस तरह बचा सकते हैं। अगर एक बार ये सारी चीज़ें तस्लीम कर ली गई किसी ऐसे बंदे की जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो दोबारा जो भी आएगा वो इसी तरह इसका हवाला देकर इस आइन को तोड़ता रहेगा, इसकी खिलाफ वर्जी करता रहेगा और इसी तरह अदालतों का कोई एहतराम नहीं करेगा। एक तो इलेक्शन मुलतवी हो गया और उसके बाद जो पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू है, क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू है और जो जमात इस वक्त अक्सरियत रखती है, इलेक्शन के लिए हमायत कर रही है, आवाम जिसके साथ बहुत ज़्यादा तादाद में है और सारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़ाहिर अपनी राय रखते हैं और कोई भी मामला होता है तो वो जब बोलते हैं
تو ان کی زبان بند کرنے کے لیے اور جرنلسٹ کی زبان بند کرنے کے لیے جو آدمی عمران خان کے حق میں یا الیکشن کے حق میں یا مہنگائی کے خلاف بولتا ہے یا گورنمنٹ کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. پہلے دھمکیاں دی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد اگر وہ اس پر نہیں مانتا تو پھر اس کے کو گرفتار کیا جاتا ہے, مقدمات بنائے جاتے ہیں, پھر ایک ایسے طریقے سے زبان بندی کی جاتی ہے تاکہ وہ بول نہ سکے, اور پھر وہ چیزیں ساری دکھائی جاتی ہیں میڈیا کے ذریعے سوچی سمجھی سازش کے تحت اپنے لوگوں سے ویڈیو بنا کر وہ وائرل کی جاتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اس چیز سے خوفزدہ ہو جائیں. لیکن ایسی عوام ہے, ایسے نوجوان ہیں کہ وہ تو سننے کا نام نہیں لیتے. آج آپ نے دیکھا ہوگا مینار پاکستان میں جو بہت بڑا ایک تاریخی جلسہ ہوا عمران خان صاحب کا 25 مارچ 2023 کو پھر ایک بار تاریخ رقم ہوئی ہے, اور رکاوٹیں ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے لاہور کو کنٹینروں سے بند کر دیا گیا ہے, ہر راستے کو بند کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود عوام وہاں پہنچی ہے. مینار پاکستان میں کچھ لوگ ہمارے جاننے والے تھے, انہوں نے ویڈیو بھی بھیجی ہیں. پھر ان کو یہ کہا کہ آپ ویسے ویڈیو نہ بنائیں فوٹیج, بلکہ خود لائیو گفتگو کریں اور بتائیں کہ کیا کیا وہاں ہو رہا ہے, تاکہ کیونکہ کچھ دوست ہمارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کچھ پرانی فوٹیج ہے جی, پچھلے عرصے کی فوٹیج ہے, وہ ساتھ ملا کر وہ دکھا رہے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. ایک تو ہم بھی واچ یہاں سے بیٹھ کر کرتے بھی رہے ہیں, لیکن وہاں لوگ موجود ہیں اور انہوں نے یہ جو ویڈیو بھیجی ہیں اور جو سچویشن ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اسی وجہ سے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو لائیو مناظر ایک دوست ہیں ہمارے جاننے والے وہ وہاں گئے ہیں اور انہوں نے وہاں سے لائیو مناظر سیلفی پر لیے ہیں اور وہ دکھائے ہیں کہ کس قدر عوام یہاں موجود ہے. ابھی وہ دیکھیں کہ وہ خود کمنٹری بھی ظاہر کر رہے ہیں, بول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہاں کتنی عوام ہے. آپ پبلک دکھانے آئے ہو آج 25 مارچ 2023 کو, پبلک دیکھیں, یہ صرف پبلک ہے, یہ ہے نیا جذبہ, یہ ہے تحریک آزادی. یہ کون سی آزادی کہ پاکستان گوروں سے تو آزاد ہو گیا تھا لیکن آئی ایم ایف سے آزاد نہیں ہوا. جب کمٹمنٹ کرو کہ صرف اس کے لحاظ تمہارا ہے تو ہو سکتا ہے تم شعور آ گئے, تو خوف خدا آ گئے. قلعہ اگلے پیچھے بنا گئے سی, قلعہ ہے پیچھے, اگلے چلے گئے یہاں سے, چھوڑنے والے قلعے بھی چھوڑ گئے ہیں. سمجھنے کی بات ہے, سمجھنے کی. مینار پاکستان ہے سمبل ہے فریڈم کا, یہ سمبل ہے اسٹرگل کا, یہ سمبل ہے دلیری کا, یہ سمبل ہے شجاعت کا, یہ سمبل ہے انڈیپینڈنس کا, یہ سمبل ہے ڈگنیٹی کا, یہ سمبل ہے آزاد پاکستان کا, یہ سمبل ہے مسلمانوں کے لیے تشخص کا. تم نظر آ رہے ہیں جی, یہ یہاں جو لوگ آئے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ بارڈر پہ کھڑے فوجی سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ جو ادھر آج ہماری رکھوالی کے لیے پولیس آئی ہے یہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں, یہ اداروں سے بھی محبت کرتے ہیں, یہ پاکستان کے چپے چپے سے محبت کرتے ہیں. ان لوگوں کو خان اس لیے پسند ہے, بھائی جان خان نے ایک شعور دیتا ہے, وہ شعور نہیں تھا. شعور یہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ ہم منہ سے تو پڑھتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے میں بھی اس میں شامل ہوں, ہمیں اس کی اسپرٹس کا نہیں پتا. اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کی ذات سب کچھ, اور یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا. یہ تھا سمپل. مینار پاکستان کوئی کسی کی یاد میں نہیں بنا, کسی کی محبت میں نہیں بنا, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا, کوئی ہسٹوریکل مانیومنٹ نہیں ہے, ہسٹوریکل جگہ بناتی. مینار پاکستان کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ تشخص ہے. ان کے اوپر دیکھیں لوگ ہیں, تعداد نہیں گنی جا سکتی, تعداد نہیں گنی جا سکتی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہے بس. دیکھیں جی, ایک بچہ ہے اور بچوں میں اس قدر شعور اور اس قدر کانفیڈنس عمران خان نے پیدا کیا ہے, اور یہ جو نئی نسل ہے یہ آگے ظاہر آئے گی, یہ جوان ہوں گے تو پھر ان میں اس وقت کتنا کانفیڈنس ہوگا. اور بچہ دیکھیں کس طرح غلام بنو گے, ایران بنو گے, ایران بنو گے, کپتان بنو گے. دھیرے بولو, پیار سے بولو, زور سے بولو, زور سے بولو, آپ بھی بولو, آپ
ہم نے دیکھا منارہ پاکستان پر کس قدر لوگ یہاں موجود ہیں، اور عمران خان صاحب نے جلسے سے طویل خطاب بھی کیا اور اس میں کافی چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ ایک تو روایتی لحاظ سے جس طرح سے شروع سے وہ خطاب کرتے آئے ہیں، وہ پہلے ہم سوچتے تھے کہ بار بار یہ کہ دہرا رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو یہ ساری باتیں زبانی ہو گئی ہیں۔ اب وہ نوجوان بھی وہی باتیں کرتے ہیں جو ان کی تقریریں ہوتی ہیں، اور ان کی ہر بات اثر رکھتی ہے۔ ظاہر ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کی تربیت بھی کرے، اور اس اعصاب سے انہوں نے وہ وہاں سے گفتگو شروع کی ہے، اور کافی لمبی تقریریں ہوگی، کافی پوائنٹ بھی انہوں نے ڈسکس کیے ہیں۔ وہ تو سوشل میڈیا پر ہر ایک بندہ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا سلسلہ ہے، اور اسی طرح کا ایک لیڈر ہونا چاہیے جو اپنی نیشن کو لیسن دے، سمجھائے، اور اس کو ایک سیدھے راستے پر لے کر چلے۔ اور یہ چیزیں دیکھ کر تو پھر بڑا حوصلہ ہوا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کے گھر پر بھی جس طرح کا چھاپا مارا گیا اور جس طرح کے غیر قانونی کام کیے گئے ہیں اس کے باوجود، اور 143 مقدمات درج ہوئے ہیں ان کے خلاف، اور وہ مقدمات کی میں بھی پیش ہوتے ہیں، ان کا سامنا بھی کر رہے ہیں، ضمانتوں پر ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنا سلسلہ، اپنی کوشش، اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ اور اس قدر اگر اور کسی سیاستدان کے خلاف اس طرح ہوتا جس طرح ان پر دباؤ ہے، تو کبھی کا وہ بھاگ جاتا کسی اور ملک میں، یا اپنی پناہ لے لیتا اور صلح کر لیتا، ان سے مل لیتا ان قوتوں کے ساتھ جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق سب کچھ چلے۔ بڑا شور شرابہ ہے جی، آٹا، سستا آٹا مل رہا ہے اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ لے رہے ہیں آٹا، اور وہ آٹا کس قسم کا ہے، اور جس میں 6 آدمی مر بھی چکے ہیں۔ ظاہر غربت ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی اگر بچت آ جاتی ہے تو اچھی بات ہے۔ اس میں فیصل رضا نے یہ باقاعدہ طور پر بتا دیا ہے ایک ٹی وی پروگرام میں کہ وہ گندم کہاں سے آئی ہے اور کون سی گندم ہے اور کس پلٹن پہ یہ یوکرین کے اندر اور رشیا میں اس گندم کو آگ لگائی گئی انسیکٹس کی وجہ سے، اس کے اندر بیکٹیریا تھا، اس کو وہاں آگ لگانے کے بجائے ایکوائر کیا گیا $20 پر ٹن کے اوپر لیبر ریٹ پہ۔ یہ مجھے ذرا شاپر دیں جو آپ دکھا رہے تھے اس کا، یہ گندم یہ ہم نے ڈائریکٹ یہاں سے حاصل کیا ہے، یہ آج سے یوکرین والی یوکرین گندم ہے، برازیل کی پھر بہتر ہے، یہ یوکرین کی ہے، میجورٹی جو ہے ان کی یوکرین امپورٹ ہے۔ اس گندم کا، اچھا سنیے، اس گندم کو جب انہوں نے لیا تو اس کے بعد ایک انہوں نے لیبارٹری کرائی، یہ ہے اس کی لیبارٹری رپورٹ کہ یہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کی گندم جو ہے کسی بھی بیکٹیریا سے خالی ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، یہ کھانے لائق ہے اور اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، یہ لکھا ہوا ہے نا، ویٹ لکھا ہوا ہے اس کے اب یہ دیکھیے ایک لیبارٹری ہم نے کرائی FRA ریسرچ سیل نے، یہ اس کی پڑھیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ ایون کے کسی لیبارٹری کے بھی لائق نہیں ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں کسی لیبارٹری کی، یہ تو کہہ رہے ہیں اس میں، ہاں یہ میں کہہ رہی تھی اس میں کیڑے مکوڑے اور باقی ساری چیزیں موجود ہیں۔ بالکل، اس میں ہر گرین کے اندر کیڑا ہے جو آپ کو یہ کھلائی جا رہی ہے یہاں پہ لا کے امپورٹ Analyze the sample as discussed, kindly arrange the sample and PO collection from our office۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا جی اس کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی لیبارٹری کا ٹیسٹ، یہ ہماری لیبارٹری کا ٹیسٹ ہے اور یہ TCP کی لیبارٹری کا ٹیسٹ ہے جس کے تحت اس گندم کو پاکستان میں ریلیز کر دیا گیا۔ $20 پر ٹن میں اٹھائی ہوئی گندم کو $383 میں یہاں امپورٹ کر کے کھلی منی لانڈرنگ کی گئی، سرکاری منی لانڈرنگ، یہ تمام بل آف انٹریز آپ کے پاس موجود ہیں۔ $75 کروڑ کی یہ منی لانڈرنگ ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، 1 لاکھ اگر ویلیو ہے تو 0 ڈیوٹی پہ 0، $1 ویلیو ہے تو 0 ڈیوٹی پہ 0۔ جتنی منی لانڈرنگ یہاں پہ اس وقت ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہیں وہ سب ٹریڈ کے اندر ہو رہی ہیں، چاہے وہ سولر ہو یا گندم ہو۔ یہاں پہ 0 ڈیوٹیز کے اوپر ویلیوز کو بڑھا کے پیسے کو باہر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے سرکاری طور پہ، منسٹری آف کامرس کے ذریعے، TCP کے ذریعے، پاسکو اس کے اندر باقاعدہ انوالو ہے۔ یہ پاکستانی اگر یہ گندم بنائیں گے یہ ربڑ بن جائے گا، یہ آپ کے معدے کا اور جگر کے کینسر کا سبب بنے گا۔ یہ اس کی میڈیکل رپورٹ اس کے نیچے میں نے یہ لگائی ہوئی ہے، انہوں نے اس کے اندر تمام بیماریاں انسانوں کو ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کے یہاں جگر اور معدے کے کینسر کی وجہ سے بڑی تعداد میں ہلاکتیں متوقع ہیں۔ مطلب اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں سارے کیڑے موجود ہیں اور ان کیڑوں کو آپ ظاہر ہے اب یہ بھائی ابھی 18 تاریخ کو ایک شپ اور لگ رہا ہے یوکرین کا، آپ KPT پہ کسی مزدور سے جا کے پوچھ لیں، وہ بولتے ہیں تو جانوروں کے کھانے لائق بھی نہیں ہے۔ اس کو تو آگ لگانے کا حکم دیا تھا جس کو یہ TCP سمیٹ کے پاکستان لے آیا، اپنی ہی وہاں پہ ایک سسٹر کمپنی کھول کے LC کی ٹرانزیکشن کر کے $383 $75 کروڑ کی منی لانڈرنگ، اور اس کے اوپر یہ کچرا لا کے پاکستانیوں کو کھلانا، یہ معدے کے اندر یہاں پہ کینسر کا سبب بنے گا، یہ کھلے کیڑے۔
یہ گندم دیکھ کر تو افسوس ہوا ہے جی کافی کہ اس قسم کی اگر گورنمنٹ یہ سوچے کہ عوام کی میں اپنی عوام کو اس قسم کی چیزیں دی جائیں پرووائڈ کی جائیں تو اگلی نسلوں تک یہ بیماریاں پھیلتی رہیں. تو اگر گورنمنٹ اپنے پیسوں کی خاطر یا اپنے لالچ کی خاطر عوام کے ساتھ اس طرح کرے گی، یعنی اپنا ایک انڈا بیچنے کے لیے دوسرے کی مرغی کو ذبح کر دینا اس کے مترادف ہوتا ہے، تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے گھر میں یہ گندم لے کر جائیں گے تو ان کے بچے کھائیں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا. اس طرح کا اگر سوچیں گے عوام کے لیے تو میرا حال ہے بہتری آ سکے گی، ورنہ یہ جو لوگوں کی سوچ ہے اس کو چینج کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. اور اب امید یہ ہے کہ جب ایسے لوگ یا آج جلسے میں یا جس طرح بھی لوگوں کو دیکھا ہے یا جس طرح بول رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ دیکھ کر حوصلہ یہ ہوا ہے کہ لوگ باشعور ہو گئے اور اب وہ اپنا حق لینا جانتے ہیں اور اپنی بات کرنا جانتے ہیں. تو اگر وہ اس طرح بولتے رہیں آگے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سارے لوگ جو ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں یہ خود ہی پیچھے